बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबि मुहम्मद व आलिहि व स्वहाबि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीनो दुनिया और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना चल रहा है। इस मुक़द्दस महीने में हम दीनो दुनिया को साथ लेकर चलेंगे और इस मुक़द्दस महीने के अंदर हमसे बहुत सी गलतियाँ कोताहियाँ भी हो जाती हैं और बहैसियत एक इंसान, एक मुसलमान, जो हमसे गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं उस पर हम क्या तर्ज़ अमल ले सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त मुफ्तियान इकराम और मौलाना हज़रात मौजूद हैं। उनसे तज़किया और तबसरा भी लेंगे और उनसे इसका सवालों का जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे कि हम मुसलमान रोज़ा रख लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर हम उसकी पूरी रूह पर अमल नहीं कर पाते। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा देता हूँ। मेरे साथ सबसे पहले जो मेहमान हैं वो मुफ्ती मोहम्मद सुहेल कादरी साहब हैं और जो मेरे दूसरे मेहमान हैं वो अल्लामा इकबाल कादरी साहब हैं और मेरे जो तीसरे मेहमान हैं वो सैयद ज़ैनुर रज़ा कादरी साहब हैं। आप तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पहला सवाल मुफ्ती साहब मेरा आपसे ही है। रोज़ों का एक अगर देखा जाए तो फ़र्ज़ हैं और तमाम मुसलमान रोज़ों के ऊपर इस टाइम बहुत अमल भी कर रहे हैं और एक शौक़ के साथ रोज़ा रखते हैं, लेकिन जो असली उसकी रूह है उस पर अमल नहीं होता। हम रोज़ा रख लेते हैं और एक भूख प्यास में बाकी सब वही काम हो रहे होते हैं जो हम आम महीनों में या रूटीन में करते हैं। क्या कहेंगे इस पर? जी बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखें, लफ्ज़ सौम जो है ना जी, इसका माना होता है रुकना और इस्तिलाह में कहते हैं कि तुलुए फ़जर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और दूसरे अवामिल से अपने आप को रोके रखना, इसको कहा जाता है रोज़ा। और हिजरत के बाद इनको फ़र्ज़ फरमाया गया और इनकी फ़र्ज़ियत कुरान की नस से साबित है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब काजी साहब, जो रोज़ों की फ़र्ज़ियत की गर्ज़ व गायत कुरान ने बयान की है वो है तक़वा। अब तक़वा ये इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है कि जिस खुश नसीब को ये दौलत नसीब हो जाती है, कुरान की नज़र में वो साहिब कदर, इज़्ज़त वाला, अज़मत वाला बन जाता है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, माशाअल्लाह, कि अल्लाह के नज़दीक तुम में से इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में से सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। गोया तक़वा एक ऐसी अजीम दौलत है। अब अगर हम लफ्ज़ तक़वा पे ही गौर करें तो हमारे सामने ये बात आती है कि तक़वा मुझे और आपको मैसेज देता है। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि तक़वा क्या है। आप फरमाते हैं कि कांटों वाला रास्ता हो और कांटों वाले रास्ते से बंदा अपने आप को बचा के गुजारे, सुभान अल्लाह, इसको कहा जाता है तक़वा। अब इसी को हम ले आएँ कि ये दुनिया कि जो अल्लाह की तरफ से हमारे पास अमानत है, बेशक दीन और दुनिया लाजिम व मलजूम है, ये अलग नहीं हो सकते, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बासियत मुसलमान तरजीह हमें दुनिया में रहते हुए दीन को देनी चाहिए, ठीक है, फ़ौक़ियत दीन को, इसलिए कि हमारा सब कुछ दीन है। ये दीन ही है कि जिसने हमें उठना बैठना सिखाया, ये दीन ही है जिसने हमें खाना पीना सिखाया, ये दीन ही है जिसने हमें चलना फिरना सिखाया। गोया ज़िंदगी का कोई भी लम्हा ऐसा नहीं कि जब दीन इस्लाम मेरी और आपकी रहनुमाई नहीं फरमाता। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम रोज़ा रख लेते हैं फिर उसके बाद रूटीन के वही काम जारी रहते हैं। आप झूठ भी उसी तरह बोल रहे होते हैं, कारोबार भी उसी तरह कर रहे होते हैं, यहाँ पर आप रहनुमाई। जी, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सिर्फ रोज़ा ये नहीं है कि बंदा खाने पीने से रुक जाए। रोज़ा तुम्हारी ज़ुबान का भी रोज़ा होना चाहिए, तुम्हारी आँख का भी रोज़ा होना चाहिए, तुम्हारे कानों का भी रोज़ा होना चाहिए, तुम्हारे हाथों का भी रोज़ा होना चाहिए। अब इस पर फिर उलमा ने गुफ्तगू की कि ज़ुबान के रोज़े का मतलब क्या है कि जहाँ बंदा खाने पीने से रुकता है वहाँ इंसान की ज़ुबान से झूठ ना निकले, किसी की दिल आज़ारी ना हो। असल जो हकीकत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मुसलमान की तारीफ़ जो की है ना, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो होता है कि जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। असल मुसलमानी ये है, यानी हमारी ज़ुबान से किसी की तकलीफ़ ना हो।
کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلا جائے، ہمارے کان کوئی غلط بات نہ سنیں، کوئی جھوٹ نہ سنیں، ہمارے ہاتھ کسی غلط کام کی طرف نہ بڑھیں، ہماری آنکھ کسی غلط کام کو نامحرم کو دیکھے نہ، گویا شرم اور حیا کا پیکر بن کر اللہ رب العالمین کی منشا یہ ہے کہ میرا بندہ روزے دار جب روزہ رکھ لیتا ہے تو شرم اور حیا کا پیکر بن جائے، اس لیے کہ حیا جو ہے اس کو بھی ایمان کا حصہ کہا گیا۔ تو گویا لعلکم تتقون پہ اگر ہم غور کریں تو جہاں روزہ ہمیں مجھے اور آپ کو تقوی سکھاتا ہے، متقی بناتا ہے، اور اصل مومن وہی ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ جی علامہ اقبال صاحب، سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب روزہ رکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں بہت سی چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن دین فطرت، دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ قیامت تک کے لیے دین ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو لمیٹڈ کر لیتے ہیں، اپنی مرضی کا اسلام نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ خود پر ہی ہم عمل اسی طرح کرنے لگتے ہیں۔ کیا کہاں ہم غلطیاں کوتاہیاں کرتی ہیں؟ کیا لوگوں تک میسیج صحیح نہیں جاتا، تبلیغ صحیح نہیں ہوتی، یا ان کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی؟ یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے موضوع رکھا کہ لوگ اغلاط میں کیوں ملوث ہو جاتے ہیں، خود سے پلان بلکہ خود سے ڈیزائن کر لیتے ہیں، خود سے اپنی چیزیں بنا لیتے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس علماء موجود ہیں، ان کے پاس بیٹھتے نہیں، ان سے رہنمائی دیتے نہیں۔ بالکل، تو قرآن کریم میں ذات باری تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کہ جب تمہیں کسی بات کا نہیں پتا تو اہل علم سے، علماء سے پوچھو۔ شرمندگی میں نہیں آج پوچھتے۔ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ابو ہریرہ عالم بن، یا رسول اللہ عالم نہ بن سکوں، تو فرمایا پھر علماء کی صحبت میں بیٹھا کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کے پاس صحبت کا ٹائم ہی نہ ملے تو فرمایا کہ پھر علماء سے محبت کیا کر، ان تین میں سے کوئی ایک بن، چوتھا نہ بن، علماء پہ تنقید کرنے والا۔ اچھا، تو ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نا ٹائم۔ وہ شعر تو مفتی صاحب کو آتا ہوگا، پورا مجھے نہیں آتا، لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ رومی ہو، جامی ہو، عطار ہو، تو اسے آپ جو جتنی ہستیوں کے نام سنتے ہیں ان کو بھی بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ مطلب جس کو بھی ہم پورا دنیا میں کہ دانشور ناوینیٹ بندہ تصور کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی اسٹرگل کی ہے۔ یہ مفتی سہیل صاحب تو پہلے انہوں نے کوئی یہ کرتے وقت 14 سال سیڑھیاں چڑھتے آئے، پھر مفتی 3 بنے، سال حفظ میں لگائے، پھر درس نظامی میں 8 سال لگائے، پھر 3 سال مفتی کورس میں، یعنی اپنی زندگی کا کریئر کا کافی حصہ مطلب جو بچپن میں پتا تھا وہ جوانی میں نہیں، اس کے بعد جیسی کلاسز چڑھتی گئی وہ چیزیں ان کی نالج میں اضافہ کرتی گئی۔ چلے میں واپس آپ کی طرف آؤں گا، میں سید زین الرضا سے پوچھوں گا۔ زین رضا، ہم جب روزہ رکھتے ہیں، میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، گاؤں میں بھی جب ہم جاتے تھے، وہ جی نماز ختم، اذان ختم ہو گئی تو پھر کچھ لوگ کھاتے رہتے ہیں۔ کیا کتنا افضل ہے کہ آپ نے ایگزیکٹ ٹائم کے اندر ہی کھانا پینے کا ہاتھ روکنا ہے، اور پھر اس کے بعد کتنے ٹائم پہ آپ نے نمازیں ادا کرنی ہیں، یہ ذرا تشریح کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم علیہ۔ جی بہت پیارا سوال آپ نے کیا، اور یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ اتنی نالج ہونے کے باوجود بھی ابھی جو لوگ ہیں وہ اس جہالت میں مبتلا ہیں۔ کہ یہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ کہتے ہیں جی جب تک اذان ہوتی رہے گی تب تک کھاتے رہیں گے، حالانکہ جب روزے کا وقت ختم ہوتا ہے تب اذان کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اذان کا وقت شروع ہوا، اس بات کی علامت ہے کہ اب آپ نے کھانا پینا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ ان کا روزہ نہیں ہوتا، وہ صرف بھوک ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ صرف ایک مشقت ہی ہوتی ہے، وہ صرف ایک تکلیف ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن اس کے اندر ثواب نہیں ہوتا، کیونکہ جو شریعت نے جو حد مقرر کی ہے، جو ٹائم مقرر کیا ہے، اور جو ہمیں وقت دیا ہے، اس وقت کے اندر رہ کے ہی ہم نے کھانا ہے، اور اس وقت کے اندر رہ کے ہی ہم نے افطار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ باقی جو چیزیں ہیں کہ یہ سارا ایک، میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ پرانے جو دیہاتی لوگ ہیں، میری ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ تسی کی کرن ڈے ہو، تسی کھائی جا رہے ہو، تو وہ تو پڑھ کے آ گیا تو ان تو سانو دسے گا، مطلب وہ روٹین میں چل رہے ہیں اور اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ میں نے روزے کی صحیح روح پر عمل نہیں کیا۔ اچھا، ایک سوال اور بھی آتا ہے، کچھ لوگ مسواک بھی کر لیتے ہیں، برش بھی کر لیتے ہیں، وہ جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مجھے بتائیں، جب آپ افطاری کرتے تو نمک زبان پہ رکھا تو آپ کی افطاری ہو گئی، تو جب ٹیسٹ زبان پہ آ گیا تو اس کے بعد آپ کا روزہ تو خراب ہو گیا۔ مسواک اگر کرتے ہیں تو فابیہ یہ سنت ہے،
اور اگر ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں تو اس کی صورت میں جس طرح آپ نے نمک کی ایک مماثلت دی، ٹیسٹ ہی آ گیا نا زبان پہ، تو اس کی صورت کے اندر جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. ویسے جو اگر آپ خالی گوشت استعمال کرتے ہیں تو وہ مسواک کے حکم میں چلا جائے گا، لیکن افضل یہی ہے کہ ہم مسواک کریں. ٹھیک ہے. اور روزہ ہے جس طرح کے آپ نے ابھی بات کی تھی کہ ہم نے اپنے پیرامیٹرز پہلے بنا خود سے کر لیتے ہیں، پھر مانتے بھی نہیں کسی کی بات کو، کسی کی مانتے بھی نہیں، ہر کسی کی اپنی تحقیق ہے. حالانکہ دین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور پھر ان سے چلتا ہوا صحابہ کے تھرو چلتا ہوا اولیاء کرام اور علماء کے ذریعے ہم تک پہنچے، تو اس کو ہی فالو کرنا چاہیے. اچھا دین اپنے سختی کتنی، مطلب نرمی بھی بہت ہے، مطلب آپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا آپ سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اسلام نے نرمی بھی رکھی ہے. آپ کا اگر بیمار ہے تو نماز کے بھی اندر بھی بہت سی ثانیہ ہیں، لیکن سختی کتنی ہے کہ آپ نے بالکل لائن کے اوپر رہنا ہے، آپ نے نہ لیفٹ ہونا نہ رائٹ ہونا ہے. دین سختی اور نرمی اگر کسی نظام کو چلانا ہو تو پھر دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ جو ایک بندے کی ہمت اور طاقت ہوتی ہے اس سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ تکلیف زیادہ دیتا ہے تو اس کو متحمل کرنے کی قوت بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور دین کی اندر جو نرمی ہے وہ انسان کی جو طبیعت ہے اس کے مطابق ہے. ٹھیک ہے جی. اگر جس طرح آپ نے حوالہ دیا تھا کہ کوئی بندہ بیمار ہے، کوئی مسافر ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن ایسے فضول بیٹھا ہوا جو شخص جو گھر میں بیٹھا ہے سگریٹ پھونکی جا رہا ہے، بھوکے پی رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈشز کھا رہا ہے، اس بندے کو کیا ضرورت ہے؟ ہٹا کٹا ہے پھر بھی وہ روزہ نہ رکھے. تو ایسے بندے کے لیے پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے عذاب رکھا ہے اور پھر اس بندے کے لیے سختی ہے. یعنی کہ آپ اگر میں یوں کہوں گا کہ اگر آپ مکمل طور پر پرفیکٹ ہیں، آپ کو بیماری بھی کوئی نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا اور مجھے اتنا مسئلہ بھی نہیں ہوگا. ایک اب روزہ اس کو معاف ہے اگر فرض کریں کہ جو شیخ فانی ہو چکا ہو، یعنی جو بہت زیادہ بھوک نہ کاٹ سکتا ہے، لاغر ہو، بیمار ہو، بیڈ پر ہو، تو آپ جب آپ ٹھیک ہیں تو پھر اس صورت کے اندر پھر آپ کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس حوالے سے دین بہت جو ہے وہ سختی کرتا ہے. میں مفتی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. میں نے بہت جگہ لوگوں کو دیکھا ہے، میں جس اسموکنگ کرتا ہوں اور اس وجہ سے میں روزے نہیں رکھتا تھا، اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اسموکنگ چھوڑ دیتے ہیں روزوں کے، اور پتہ نہیں ان کے اندر کیسی انرجی آ جاتی ہے. مطلب آپ نیت تو کریں نا. تو ایسے جو لوگ بہانہ تراشتے ہیں اور پھر میں بیمار ہوں، مطلب ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کوشش ہی نہیں کر رہے، تو کتنے گناہ گار ہوتے ہیں وہ. دیکھیں قاضی صاحب بات پتہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے الحمدللہ، اور ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی امتی ہیں. تو جب ہم امتی ہو گئے تو ہم پھر اپنی مرضی کا مالک نہیں رہے. بالکل، ہم نے اپنی مرضی کو تابع کر دینا ہے، تابع کر دیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. خالق کائنات فرماتا ہے کہ جنت کے بدلے ہم نے مومنوں سے سارا کچھ خرید لیا ہے. یہ قرآن کے جملے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اب ہماری اپنی مرضیاں ختم ہیں. ٹھیک ہے. اب مرضی چلے گی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے نا بہانوں کی، دیکھیں آپ میرے سے تو بہانہ کر سکتے ہیں، میں آپ سے کر سکتا ہوں، بالکل. اللہ سے کیسا بہانہ؟ بالکل نہیں. سوچنے والی بات ہے نا. اگر آپ 7 کوٹھیوں کے اندر بھی بیٹھ کے کھائیں گے، ٹھیک ہے نا، میں نہیں دیکھ سکتا، آپ نہیں دیکھ سکتے، کیا وہ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ وہ تو علیم بذات الصدور ہے. ٹھیک ہے نا. 7 کوٹھیوں کی بات تو بڑی دور کی ہے. ہمارے دل میں خیال بھی آتا ہے، زبان پہ وہ خیال آتا بھی نہیں ہے تو اس کے علم میں ہوتا ہے بے شک کہ میرے بندے کے دل میں خیال کیا آیا. سوچنے والی بات ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں روزہ رکھوں گا تو مر جاؤں گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مرنا نہیں ہے؟ مرنا ہے. موت پر حق نہیں ہے؟ برحق ہے. اگر ہمارا یہ بھی ایمان نہیں ہے کہ موت پر حق ہے تو ہم مومن ہی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ تو آیات قرآنی ہے نا. اب آیات قرآنی کو آپ ایک طرف کر دیں. ہم سے پہلے جو ہمارے بڑے تھے وہ کدھر گئے؟ جب وہ نہیں رہے تو ہم نے کہاں رہنا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو جب یہ حقیقت ہے کہ مرنا ہے، موت پر حق ہے، اور بندہ پھر بہانہ کرتا ہے کہ میں اگر روزہ رکھا تو مر جاؤں گا، تو یار تیری موت تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو روزے کی حالت میں مر گیا ہے. مرنا تو ہے نا. سبحان اللہ. تو اگر تو روزے کی حالت میں تو مر جائے تو اور اس سے تجھے اور کیا چاہیے؟ اصل لعلکم تتقون کی عملی تفسیر تو تب بنے گا نا. بالکل ٹھیک ہے کہ مولا میں نے تیری رضا کے لیے رکھا تھا، میری کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں تھی. اور پھر دیکھیں نا روزے کی فضیلت کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل جو بھی کرتا ہے، ایک اگر عمل کرتا ہے تو اس کی نیکیاں، اس کا درجہ جو ہے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے. لیکن الصوم لی وانا اجزی بھی،
کہ روزہ میرے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے، اور میں خود اس کی جزا دوں گا. ٹھیک ہے. اور اگر عجزی کو اجزا پڑھا جائے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، خود اس کی جزا ہوں. سبحان اللہ. کہ جس کو خالق کائنات مل جائے. ہاں جی. آپ مجھے بتائیں اس کو اور کیا چاہیے. بالکل صحیح. اور جہاں تک آپ نے سختی کی بات کی، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے سزا کیا ہے؟ سزا کیا ہے، ٹھیک ہے نا. جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے وہ کفارہ ادا کرے، ٹھیک ہے نا. کفارہ بھی ادا نہیں کرتا، پھر اس کے باوجود جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے. فرمایا وہ چاہے یہودی ہو کے مرے، چاہے نصرانی ہو کے مرے. ٹھیک. اللہ معاف کرے. سوچنے والی بات ہے کہ کتنا برا عمل ہے. اپنے دنیا آخرت تباہ کر لی. میں علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. میں نے کچھ دوستوں کو دیکھا ہے اچھے خاصے کھاتے پیتے اور صاحب حیثیت ہوتے ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں توفیق نہیں ہوئی، لیکن ہم نے لوگوں کو رکھ لیا جو ہمارے حصے کا روزہ رکھیں گے، اور پھر میں کچھ صدقات و خیرات بھی کر لوں گا، لوگوں کو افطاریاں بھی کراؤں گا. اس کی کتنی اجازت ہے؟ تو مجھ سے قبل بھی سید زین الرضا شاہ صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ مفتی صاحب نے بھی کہ جو کنسیشنز ہیں وہ مخصوص طبقے کے لیے، مخصوص طبقے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وہ جو شیخ فانی ہیں، ایجڈ ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. ان کو اچھا ڈاکٹر کہہ دے کہ اگر انہوں نے روزہ رکھا تو ان کی صحت بگڑ جائے گی، مر جانے کا خدشہ ہے، ان کے لیے وہ کنسیشن ہے. نہیں، لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، میں نے ایک بندہ رکھ لیا روزے رکھنے کے لیے، اب اس کے روزے کہاں گئے اور جس کے لیے رکھ رہا ہے اس کے روزے کہاں پر کاؤنٹ ہوں گے؟ اسی طرف میں آنے لگا ہوں کہ اگر بندے کے اس کے اوپر خود ایک فرض ہے روزے، تو وہ دوسرے کی کیسے رکھ سکتا ہے؟ وہ تو ایسا بہتر ہے ہی نہیں، جائز ہی نہیں. اچھا، جائز ہی نہیں ہے یہ؟ نہیں جائز. ٹھیک ہے. اب چونکہ بندہ خود میرے اوپر فرض ہے، میں اپنی ڈیوٹی دوں یا آپ کی دوں؟ ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تو وہ جس طرح ایک حدیث ہے، جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے. اب محدثین اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ استنباط استخراج کرتے ہیں، اس مسئلے کا استدلال کرتے ہیں اس سے کہ جو صحت مند بندہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا اس کی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ایسے ہی جو ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے اگر بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ رہا، وہ فدیہ دے رہا ہے، تو اس کا جو فدیہ قبول نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر ایبلٹی کوالٹی ہے، پاور اللہ نے دی ہے. اب وہ جو ہے اس کنسیشن کو استعمال نہیں کر سکتا. تو یعنی یہ از خود سے ایک بندہ کہہ رہے ویکنس روزہ ہوتا ہی اس لیے کہ بندے کو بتانے کے لیے نہیں، لیکن روزہ آسانیاں دیتا ہے، اسلام آسانیاں دیتا ہے کہ اگر بیمار ہو رہے ہیں تو روزہ پھر بھی آپ اس طرح توڑ سکتے ہیں مجبوری کے تحت. یہ نہیں ہے کہ آپ کے کوئی عذر ہی نہیں ہے تو پھر بھی آپ روزے نہیں رکھ رہے ہیں. جی، جو ہماری کیفیت ہے، مطلب گھر میں بھی ایسی، کار میں بھی ایسی، آفس میں بھی ایسی، پھر بھی روزہ نہ رکھنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا معاملہ ہے. قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں جب یہ آیات میں روزے کا تذکرہ ہوتا ہے، بہتر یہ ہے، فدیے کے بعد بھی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھو. یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے کہ اگر ہم صحیح معنی میں تقوی اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی جو آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ کم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تو وہ روزے سے جو حلاوت اور چاشنی روزے سے حاصل ہوگی، جو روحانیت وہ ویسے کھانے پینے سے نہیں ہوگی. چلیں میں زین کی طرف جا رہا ہوں. سید زین الرضا، اب آپ دکھائیے گا. میں کچھ لوگوں کو جب پوچھتا ہوں تو چونکہ اس دنوں میں زکوٰۃ بھی آتی ہے، آپ کے اسلام کے جو چاروں ستون ہیں نا، اب ساروں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن ان دنوں میں عمرہ بڑھ جاتا ہے، زکوٰۃ بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں روزہ نماز یہ فرض چیزیں ہیں. اور اب جب لوگ ہم نماز کی طرف جاتے ہیں تو روزہ رکھ کے پھر نماز بھی نہیں پڑھتے، سو جاتے ہیں. اور جب میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں گھر پہ پڑھ لیتے ہیں. کتنی باجماعت نماز کی فضیلت ہے؟ جی، بہت پیارا سوال کیا. اور دیکھیے کہ جس طرح آپ نے بتایا، پہلی ایک بات تو یہ کہ ہم اس مہینے کے اندر زکوٰۃ بھی دے رہے ہوتے ہیں اور عمرے پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کی ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں فضیلت بڑھ جاتی ہے، ہر نیکی کی جو فضیلت ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، تو لوگ اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ویسے یہ ہے کہ زکوٰۃ جب آپ کا نصاب پورا ہو گیا آپ دے سکتے ہیں پورے سال میں، لیکن چونکہ یہ اپنے سے رکھ دیا کہ یکم محرم کو آتی ہے، سرکاری سسٹم بھی چل گیا ہوا ہے، بینکس میں آپ کے پیسے ہیں تو اسی سسٹم کو لے کے لوگ چلتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح ہی ہے. تو یہ ان کی جو نیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو آپ دوسری بات کر رہے تھے کہ ہم اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے. بالکل ٹھیک ہے. اور مطلب ایسے ہی پورا اس کی روح پر عمل نہیں ہوتا نا. بالکل روح پر عمل نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایک تربیت کی کمی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو نماز باجماعت اب ویسے ہی ایک سادہ نماز پڑھتے ہیں، ہاں ایک نماز اور 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے جب جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اب وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، اب اس کا مقصد تو یہ ہے کہ تقویٰ دل کے اندر پیدا ہو. اب تقوی کی جو 6 علامت بیان کی گئی ہیں سورۃ البقرہ کے اندر کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ بن دیکھے ایمان لے کے آئے، ٹھیک ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، دوسری بات جو ہے وہ نماز قائم کرے، ٹھیک ہے. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے جو ہے وہ خرچ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس پہ ایمان لے کے آئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی ان پر، اور آخرت پر یقین رکھیں. اب دیکھیں کہ اس میں جو دوسری بات بیان ہوئی وہ نماز ہی کا کہا گیا، اور پھر آخری بات جو بیان ہوئی وہ آخرت کے بارے میں کہا گیا. اب دیکھیں کہ جس بندے کو آخرت پہ یقین ہوگا نا، جو آخرت کو مد نظر رکھے گا، وہ نمازیں نہیں چھوڑے گا، وہ 5 وقت کی نماز ادا کرے گا. اور کسی بزرگ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ بتائیے کہ میری دنیا کیسے اچھی ہوگی. انہوں نے کہا کہ تم اپنی آخرت پہ فوکس کرو، دنیا خود بخود اچھی ہو جائے گی. زبردست. تو ہم آخرت پہ جب فوکس کریں گے، آخرت پہ دھیان دیں گے، تو پھر ہماری نمازیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی اور سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بھی ایک بات چل چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بر حق ہے اور شفاعت ہوگی. لیکن ہم علماء سے تقریریں سنتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عظمت و شان بیان کی جاتی ہے تو اس پرسپیکٹو میں بیان کی جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم اس چیز کو، اس پوائنٹ کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ فرائض، مطلب آپ کہتے ہیں اس معیار پر پورا تو اتریں، پہلے اس دائرے میں تو آ جائیں، پھر آپ کی شفاعت ہوگی. جب دائرے سے باہر ہیں تو پھر وہ شفاعت اور باقی جو چیزیں پیچھے رہ جاتی. بلکہ میں کچھ لوگوں سے جب بیٹھتا ہوں تو کہتے ہیں حضرت مولانا علی رضی اللہ عنہ وہ بھی ہمارے لیے شفاعت کریں گے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے لیکن یہ کہ ہم یوں یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور اسی چیز کو فالو کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ جاہلیت ہے اصل میں چیزوں کی سمجھ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک طرف وہ لوگ ہیں، میں اپنے گھر کی مثال دوں گا، ورنہ جانے ان کی عمر 80 پلس ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو وہ تب تک وہ نماز مسجد میں پڑھنے جاتے تھے. ایک دن جماعت کے درمیان جماعت میں کھڑے ہیں، ابھی 2 سال پرانا واقعہ، تو جماعت کے دوران گر گئے، یعنی کہ ان کی ٹانگیں جو ہے نا وہ جواب دے گی. پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ وہ کوئی اہتمام کر لیا، لیکن مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہے اور ابھی تک وہ روزہ رکھتے ہیں. طبیعت بگڑ گئی، ڈرپ لگوائے، لیکن روزہ رکھنا. ایک طرف وہ شخصیت ہے، ایک طرف جو ہم جیسے ہیں ہٹے کٹے اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. تو یہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی لو لگی ہے اور آخرت پہ یقین ہے، فوکس آخرت پر ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ان کے سارے معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسا عنصر ہونا چاہیے کہ جس پہ ہماری نظر ہو اور ہماری باقی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں. تو آخرت پہ یقین رکھتے ہوئے میرے خیال سے کہ سارے معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مطلب تقویٰ آپ لوگوں نے بیان کر کہ جب ہم نیت بھی ہونی چاہیے نا، ہمارے یہاں نیت بھی نہیں ہوتی اور پھر ہم کچھ دکھاوے کی چیزیں لے کے آتے ہیں. مفتی صاحب اب آخری سوال ہے، ٹائم بہت شارٹ ہے. اب آپ میسیج کیا دیں گے؟ میرے سامنے کچھ لوگ آتے ہیں اور اپنے طور پر ہی تشریح کر رہے ہوتے ہیں اور میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ جب آپ نے روزہ رکھ لیا ہے تو پھر آپ پورے اسلام کے قوانین کو فالو کریں. اور تراویح کے اوپر ہم آتے ہیں، کچھ لوگ تراویح کو اپنی مرضی سے 8 بھی پڑھتے ہیں، کچھ نہیں بھی پڑھتے. کتنی فضیلت ہے اس کی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ تقوی پہ بات چلی ہے اور یہ جو عبادات ہیں یہ انسان کو متقی بناتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا، تقوی کے قریب لے کے آتی ہیں. اور جہاں تک معاملہ ہے تراویح کا، ٹھیک ہے نا جی، تراویح پڑھنی چاہیے، سنت موقدہ اور نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابی بن کعب کو مصلی پہ رسول کھڑا کیا گیا اور 20 رکعت تراویح انہوں نے پڑھائی. اور اس پہ ایک حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، 21 حدیثیں میں نے کتب کہ 20 ہی رکعت ہے جی، کہ تراویح 20 رکعت ہے اور اس پہ علماء کا، امت کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب 8 پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ یا نقصان، کوئی گناہ گار تو نہیں ہوتا؟ آپ پھر اس کو تراویح نہ کہیں. ٹھیک ہے، آپ نے مرضی کے نفل پڑھ لیا، اپنی مرضی سے آپ آگے ہے وہ ثابت ہے، وہ پھر آپ نے 20 ہی پڑھنی ہے. اس میں میری اور آپ کی مرضی نہیں ہے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے محتاج ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب ساری رات جاگ کر چیزیں دیکھنا، فلمیں دیکھنا اور چیز وقت گزاری کرنا، نماز نہیں پڑھنی، نفل نہیں پڑھنے، تو یہاں پر ممانعت ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں تو سونا فرض ہے اس کے تہجد نماز کے لیے، روزہ. دیکھیں میری بات سنیں، بالکل میری بات سنیں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ ہمارے یہاں پر سسٹم میں رائج ہو چکا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں نا جی، یہ انسان کی اپنی سوچ ہے. اچھا، ٹھیک ہے نا، ہم اسی کو خود پہ لاگو کر لیتے ہیں. ہاں، کہ بندے کی سوچ کیا ہے اور کس طرح اس کی رات گزرتی ہے. ٹھیک ہے. جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے. اور جو ہمارے جیسے دنیا دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی رات فضولیات میں گزرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور بڑا خوش قسمت ہوتا ہے وہ کہ جس کو نوافل کے ساتھ تہجد بھی نصیب ہو جائے. سبحان اللہ، یہ اللہ کا کرم. ناظرین، آپ نے میرے تینوں مہمانوں کی باتیں سنی. ہم نے ایک مختصر وقت کے اندر جو
ذہنوں میں سوال آتا ہے وہ ہم نے کیے. آپ کے ذہنوں میں بھی جو سوال آئیں گے وہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. یہ پروگرام اسی دن اسی وقت اسی چینل پر آپ روزانہ دیکھ سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ اس مقدس ماہ رمضان کی حرمت سے اور اس کی جو ثمرات ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو یہ مہینہ بخشا ہے تاکہ ہم جو برے کام ہیں اس سے بچ سکیں اور پھر ہماری تربیت ہو سکے, پھر جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے یہ ایک بخشش کا ایک مہینہ ہے. یہ تینوں ہی عشرے جو ہیں وہ اس امت کے لیے تحفہ ہیں. تو بہرحال پروگرام دیکھنے کا شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی سیم وقت سیم چینل پر. اللہ حافظ و ناصر.